बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब कुरान करीम में से मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात आपके सामने उनका मफ़हूम बयान किया जा रहा है। तो ये एक अभी जो उन्वान चल रहा है, जो मौजू चल रहा है, जो एक कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और मुजरिमीन की नफ्सियात और शख्सियत और उनकी मुआशरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं और मुख्तलिफ़ गोशों को उजागर किया गया है इस सिलसिला में, इस उन्वान में। तो ये तकरीबन इससे पहले 5 नशिस्तें हो चुकी हैं इस मौजू के तहत, इस उन्वान के तहत, और ये उस सिलसिले में 6ठी नशिस्त है। अभी उम्मीद इस तरह है कि मज़ीद इसमें 4-5 नशिस्तें और भी होंगी, तब ये जो जाकर ये मौजू उसका एक अहाता किया जा सकेगा। लेकिन ये सारी आयात नहीं हैं, इस चीज़ का पहले भी वजाहत की गई। ये चीदा आयात हैं, वो जब आप ख़ुद अगर चाहेंगे अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब को ख़ुद उसका मुताला करेंगे, पूरी किताब का, तो फिर सारे जो मंज़र है, जो सारे पहलू हैं आप पर वाज़ेह होंगे। ये सिर्फ बात को समझाने के लिए, और इससे पहले भी इस चीज़ की वजाहत की गई है कि जो मोमिन है, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात पर, अल्लाह के नाज़िल करदा दीन पर, जो कि कुरान करीम के अंदर है, उससे बाहर कहीं भी नहीं है, दीन इस्लाम, जो उस पर चलना चाहता है अल्लाह की रज़ा के लिए, वही का इत्तबा करना चाहता है, उसको अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत के अंदर जितनी भी ये अलामात और ये जो उनके रवैये हैं, उनकी नफ्सियात हैं, उनका किरदार है, तो इनमें से कोई भी एक मोमिन की ज़ात के, उसके नफ्स के, उसकी शख्सियत के अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी की भी झलक नज़र नहीं आनी चाहिए। ये है अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही पर ईमान लाने का तकाज़ा, और वही ईमान काबिल कबूल होगा। और जो सिफ़ात, जो रवैये, नफ्सियात मोमिनीन की बयान की जाएंगी अगली नशिस्तों में, वो तमाम की तमाम नज़र आनी चाहिए मोमिनीन के अंदर। किसी एक बात को जिससे मना किया गया हो, उसको अमदन इख्तियार करना, ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। एक हुक्म का भी इनकार करना अमदन, हाँ, जहालत में, नासमझी में किसी वक़्त कोताही हो जाती है, कभी नाफरमानी हो जाती है, तो फिर उस पर इसरार न किया जाए, फ़ौरन तौबा की जाए और आइंदा के लिए पुख्ता अज़म किया जाए कि कभी भी उसका दोबारा इर्तिकाब नहीं करना। ये मोमिनीन की जो सिफ़त है, ये उनकी पहचान है। अवन तो पूरी एहतियात की जाए, तकवा इख्तियार किया जाए कि कभी भी अल्लाह वहदहू ला शरीक के किसी हुक्म की हुक्म अदूनी ना हो और उसकी कोई हद पामाल ना हो। मोमिन को हर वक्त इस कदर हाजिर दिमाग और इस कदर चौकन्ना रहना होता है शैतानी वसवसों से और शैतान की चालों से, जो शयातीन उसके अपने अंदर जो मनफी और तखरीबी सोचें होती हैं उनको वो ताकि रद्द करता रहे मुसलसल हर हाल में, कभी वो उस पर गालिब ना आ सके। और बाहर मुआशरे में जो शयातीन होते हैं, जो तरह तरह के जो शैतानी तरगीबें देते हैं, जो वही के ख़िलाफ़ बात करते हैं, दावत देते हैं, वही के ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं और दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलाना चाहते हैं, तो उन शयातीन से भी अपने आप को बचाना, उनके हर हीले से, हर हरबे से, हर चाल से, हर जान से अपने आप को, ताकि बंदा उनका शिकार ना हो जाए, उनसे धोखा न खा जाए, उनको पहचानना। और अंदर के शयातीन से भी, ये मोमिन का एक बुनियादी किरदार होता है ज़िंदगी में, और उसको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इसी तरह सिरात मुस्तकीम पर चलना होता है। ये है सिरात मुस्तकीम के वही की हदूद के अंदर रहते हुए जो अमर है, जो अल्लाह का हुक्म है कुरान करीम में, सिर्फ हर हुक्म को तस्लीम करना, जो कुरान करीम से बाहर है उसकी परवाह ही न करना, और जिस काम से मना किया है अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान करीम में, उसका बिल्कुल मुर्तकिब ना होना, और जो कुरान करीम से बाहर है उसकी परवाह भी नहीं करना। ये है मोमिन की आइडेंटिटी, उसकी आइडियालॉजी और उसका तर्ज अमल।
تو اس نشست میں یہ جو گوشہ کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین کی شخصیات، نفسیات، شخصیت اور معاشرت سے متعلق یہ جو گوشہ ہے کہ وہ جو مومنین نہیں ہوتے وہ ضبط نفس سے محروم ہوتے ہیں، ان کے اندر ضبط نفس نہیں ہوتا، ان کے اندر عزم نہیں ہوتا، وہ حدود شکن ہوتے ہیں۔ اس حوالے میں یہ جو اللہ رب کریم نے اس کی وضاحت کی ہے، جو بیان کیا ہے جو قرآن کریم میں، وہ طالوت کے لشکر میں، کہ طالوت کو اللہ رب کریم نے کمانڈر ان چیف مقرر کیا تھا، تو جو اس کے ساتھ وہ جالوت کے ساتھ لڑائی کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے جو مارکہ ہو رہا تھا، تو جو لوگ طالوت کی فوج میں شامل تھے ان کو طالوت نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس نہر کے ذریعے ایک ابتلا میں، ایک آزمائش یا جانچ پرکھ کے مرحلے سے تمہیں گزرنا ہے، اللہ نے گزارنا ہے، تو جس نے اس میں سے نہر میں سے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، سیر ہو کر پانی پی لیا، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ یہ جو ایک ڈسپلنڈ جو کے لیے کرائٹیریا، جو ایک ہدایات جاری کر دی گئی کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، جو ایسا کرے گا وہ اس آرڈر کو وائلیٹ کرے گا، تو اور جس نے نہ پیا وہ ہم میں سے ہے، یعنی کہ وہ میری فوج کا حصہ ہے، جو نہیں پیے گا، جو پیے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک آئیڈینٹی، ایک پہچان کے لیے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کون ساتھ دینے والا ہے اور کون ساتھ نہیں دینے والا۔ تو ہاں یہ ہے کہ کوئی اگر ایک چلو بھر پی لے معمولی مقدار میں تو اس کے لیے گنجائش تھی، تو جو اکثریت تھی اس فوج کی، جو لشکر تھا طالوت کے ساتھ، اس کی اکثریت نے پانی پی لیا، جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا انہوں نے وہ کر دیا، لیکن یہ کہ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں کیا، یعنی وہ ضبط نفس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جو ان کو انسٹرکشنز دی گئی تھی، جو ایک اسٹریٹجی کے طور پر جس مقصد کے لیے بھی وہ کہا گیا تھا کہ پانی نہیں پیا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ تو پھر آگے چل کر جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا، جب انہوں نے وہ نہر کو کراس کیا، عبور کیا، تو جو لوگ پانی پی چکے تھے، یعنی حکم دونی کر چکے تھے، جن کے اندر ضبط نفس نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج تو جالوت کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، یعنی وہ بزدلی دکھا گئے تھے، ان کے اندر چونکہ عزم کا فقدان تھا، سیلف کنٹرول نہیں تھا، ضبط نفس نہیں تھا، اور جن لوگوں میں، جن معاشروں میں، جن قوموں میں سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کسی بات کو پختہ طریقے سے اس پر قاربان نہیں رہ سکتے، کسی اجتماعی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو نہیں کر سکتے، سختی سے ان پر قاربان نہیں رہ سکتے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، وہ بزدل ہوتے ہیں۔ اور یہی آگے جا کر انہوں نے پھر ثابت کر دیا ان بزدلی کی صورت میں، اگر وہ سیلف کنٹرولڈ ہوتے اور ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے اور جو کچھ ان کو کہا گیا تھا اس پر سختی سے کاربند رہتے، تو پھر ان میں عزم ہوتا، ان میں استقامت ہوتی، جرت ہوتی، قوت ہوتی۔ تو یہ ہر بندہ اپنا محاسبہ اور اپنا تجزیہ اور احتساب خود کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنا ضبط نفس ہے، مجھے کسی طرح کی بھی کوئی ترغیب ہو، کوئی میرے لیے گناہ کے مواقع ہوں، کوئی بھی حدود فراموشی، حدود شکنی کا ماحول ہو، تو میں کیا وہاں پر حدود شکن بن جاتا ہوں، کیا میں اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں، یا اس ترغیب میں اندھا ہو جاتا ہوں، اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہوں، یا میں ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہوں اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہوں۔ تو مومن ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے، چاہے حالات کسی طرح کے بھی ہوں، کوئی بھی ترغیب ہو، جبکہ یہ جو منافقین، مجرمین، فاسقین اور ظالمین ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ ضبط نفس نہیں ہوتا۔
اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی جو محفلوں میں یہ جو منافقین تھے ان کو منع کیا جاتا تھا کہ تم نے اس طرح آپس میں سرگوشیاں نہیں کرنی، یہ محفل کے آداب کے خلاف اور تقاضوں کے خلاف ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات تلاوت کی جا رہی ہوتی اور اس سلسلے میں جو حکمت وضع کی جا رہی ہوتی، جو عرف طے کیا جا رہا ہوتا مشاورت سے کہ یہ معاملات اس طرح کرنے ہیں، اس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنا ہے، تو لیکن وہ پھر بھی وہی سرگوشیاں اور وہ اس طرح کی خسر پھسر جاری رکھتے تھے، اور جو آپس میں وہ اس طرح کی خسر پسر اور سرگوشیاں کرتے تھے وہ سرکشی کی ہوتی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی معصیت کی ہوتی تھی۔ اور پھر یہ بھی ان کی چونکہ ان میں اگر ضبط نفس ہوتا تو جو کچھ ایک دفعہ کہہ دیا جاتا وہ اس پر سختی سے کاربند رہتے، لیکن وہ ضبط نفس سے محروم تھے اور ان کی شخصیت کی اس طرح تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی، ان کا تزکیہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو اس طرح وہ سلام کرتے تھے، اس طرح تحیہ پیش کرتے تھے کہ جس طرح جسے اللہ نے منع کیا تھا، اور پھر اپنے اندر یہ خیال کرتے تھے کہ ہم پر اگر اللہ نے منع کیا ہے تو پھر ہم اس کی خونی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں ہوتا، تو جو کچھ ہم کہتے ہیں تو وہ یقیناً وہ جہنم کا ایندھن انہوں نے بننا تھا، اور یہ روش جہنم پر منتج ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جہنمی ہوتے ہیں۔ تو جو اقامت دین کے سلسلے میں جو مومنین ہوتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہوں، جب دین کا معاملہ ہوتا ہے یا کسی بھی ایک سسٹم کا، آرگنائزیشن کا، ان کے جو فرائض منصبی ہوتے ہیں، اس معاملے میں جو بھی معاملہ وہ انتہائی سنجیدگی سے اور باوقار طریقے سے اور ضبط نفس سے، اور جو بات طے ہو جائے کہی جائے پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جس کو تسلیم کر دیں، یہ مومن کی بنیادی صفات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ منافقین تھے جو بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اس محفل سے، اس اجتماع سے باہر نکل کر جاتے تھے تو پھر وہی مشورے اور سازشیں اور ساز باز جن سے ان کو منع کیا گیا ہوتا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، اور وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے تو علم میں تھا، وہ تو لکھا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم ان کو نظر انداز کرو، ان کو چھوڑو ان کے حال پر، اور اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ جو حدود شکن ہوتے ہیں، یہ جو منافق ہوتے ہیں، یہ جو دوہرے کردار والے ہوتے ہیں، تو یہ مومنین کی یہ صفت نہیں ہے، ان کا یہ رویہ نہیں ہے، جن میں یہ طرز عمل ہے کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں عمل کچھ اور کرتے ہیں، تو یہ منافقت ہے۔ اس کے علاوہ ان میں ایک اور جو مجرمین ہوتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، ظالمین ہوتے ہیں، کہ یہ بڑے متکبر اور سرکش ہوتے ہیں، ان بہت زیادہ ضد اور انا پرستی، حقیقت اور حق سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، انا پرستی پر، چونکہ وہ خود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور ظلم اور بے اعتدالی کرتے ہیں۔ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ سرکشی میں بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اکثر جو قومیں تھیں، جو ان کے طاغوت تھے، جو اس وقت طاقت میں تھے، جو معاشرے کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو بھی ان کے دور میں رسول علیہ السلام آتے، اللہ کی وحی ان کے سامنے بیان کرتے، تو ان کو وہ اذیتیں دیتے، اب اپنی سرکشی کی وجہ سے، چاہے وہ نظام جو وحی پر مبنی ایک سٹرکچر، ایک میکنزم، ایک نظام تشکیل دیا جا رہا ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام کی معیت میں مومنین، تو وہ ان کو اذیتیں اس وجہ سے دیتے تھے تاکہ یہ نظام سبوداج ہو جائے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا موقف یہ ہوتا تھا کہ ہم جو کچھ بھی تم ہمیں اذیتیں دو گے ہم اس پر صبر کریں گے، جس طرح وہ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم اپنی اس ابلاغ وحی سے، جو وحی کا ابلاغ کر رہے ہو، جو وحی پر جو عمل کر رہے ہو، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔
یا جو ویسے عام معاشروں میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کے ظلم کو روکنا ضروری ہے۔ تو یہ سرکش لوگ ایسے ہوتے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ وہ ظلم برداشت کرتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ مومن ہمیشہ مظلوم نہیں رہ سکتا۔ عبوری دور کے لیے کچھ ایک ابتلا کے دور میں یا اذیتیں برداشت کرنا ثابت قدمی کے ساتھ وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور وہ نسل در نسل ساری زندگی ظلم ہی برداشت کرتا رہے۔ نہیں، مومن نے ظلم کے خلاف اٹھنا ہوتا ہے اور ظالم کی کلائی مروڑنی ہوتی ہے، اس کو ظلم سے روکنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو زمین میں بغاوت ہے، فساد ہے، یہ تو مومن پر کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ اس کا ارتکاب یہی مجرم ہی کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہیں جو مجرمین ہوتے ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، فاسق اور فاجر لوگ، تو یہ جہالت اور حماقت اور عقل دشمنی اور ضد پر ہمیشہ اڑے رہتے ہیں۔ یہ عقل، فکر، شعور سے کام نہیں لیتے اور مختلف اقوام، مختلف معاشروں میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے، مثلا سرزمین عرب میں جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اللہ کی آیات قرآن کریم ان کے سامنے بیان کر رہے ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہوا ہے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، کہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، معاذ اللہ، تو کوئی ملائکہ کیوں نہیں لے کے آیا اگر تو سچا ہے؟ یعنی تیرے ساتھ ملائکہ ہونے چاہیے تیری سچائی کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ وہ جہالت کی، حماقت کی بنیاد پر یہ مطالبہ صرف یہ نہیں کر رہے تھے، پہلے بھی ایسے لوگ کرتے رہے۔ آج بھی جو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت بلکہ شاید غالب اکثریت یہی ان دین کے متعلق ان کو جو معجزات کہا جاتا ہے، کرامات کہا جاتا ہے، ما فوق الفطرت امور، جو خارق عادت باتیں ہیں، کہ کبھی کنکریاں کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر کلمہ پڑ رہی تھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، فلاں معجزہ ہوا، فلاں۔ انبیاء علیہ السلام معجزے دکھانے کے لیے نہیں آتے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے۔ وہ انسانوں کی عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کو بروئے کار لاؤ اور وہی کا اتباع کرو، اس پر غور و فکر کرو۔ یہ تو بصائر للناس ہیں، یہ تو بصیرت کا سامان ہے۔ عقل، فکر، شعور کو معاف کر کے حق اپنے آپ کو غالب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ ان لوگوں کو جو عقل، فکر، شعور اور بصیرت اور تدبر سے کام نہیں لیتے، برہان سے، دلیل سے، ان کو تو رب کریم نے جانور کہا ہے، اس سے بھی بدتر۔ تو یہ جاہلین والا جو رویہ ہے، آج بھی ہر بندہ اپنا احتساب اور تجزیہ اور خود کر سکتا ہے کہ وہ آیا جاہلین میں سے ہے یا نہیں، کیونکہ وہ جو معجزوں پر یقین رکھتے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ حماقت میں ہیں، یا جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دوبارہ آئے گا اور وہ معجزے دکھائے گا اور اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، ایسے تصورات لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سب حماقت اور جہالت کی وجہ سے، یہ صرف اس دور میں نہیں، آج بھی تقریباً سارے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں بشمول مسلمانوں کے، ان کی بھاری اکثریت، غالب اکثریت اسی جہالت اور حماقت میں آج بھی مبتلا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے نسل در نسل ان کو یہ اپنے گھڑے ہوئے جھوٹے اور باطل مذہب میں یہی قصے، کہانیاں، افسانے، یہی حماقت اور جہالت پر مبنی یہی عقائد و نظریات دیے ہیں، اور وہ ان کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں۔ اور یہ عموماً روش، یہ صرف عرب کی بات نہیں تھی، پہلے بھی یہی روش تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں آباء و اجداد کے راستے سے روک دو، کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے، تو پھر کوئی سلطان مبین، یعنی کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ایسی ما فوق الفطرت بات یا کوئی ایسی عجیب و غریب بات کی جس سے ہم سمجھ جائیں کہ تم حق پر ہو۔
یہ اور انبیاء علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کے اذن یعنی اس کی مشیت اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ غلبہ دینا یا ثابت کرنا، یا جب دین کو قوت ملتی ہے، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین یا دیگر انبیاء علیہ السلام، جب ایک وقت متعین ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، مومنین کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہو جاتی ہے، وہ اہل ہو جاتے ہیں اس کے، تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جب طیب اور خبیث علیحدہ ہو جاتے ہیں، یہ اس مرحلے پر جا کر اللہ رب کریم سلطان عطا کرتا ہے، اپنی نصرت و تائید اور فتح عطا کرتا ہے، ورنہ کوئی نشانیاں دکھا کر، معجزے دکھا کر، یا عجیب و غریب یہ مطلب مظاہر سے قانونی فطرت کے خلاف کوئی باتیں دکھا کر کبھی بھی دین کو غالب نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ رب کریم کی یہ مشیت رہی ہے۔ اور سرزمین عرب میں یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے یہ جو مخالفین تھے، شیاطین، جو ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے تھے، یہ جو یہود و نصارہ کے جو احبار و رہبان تھے، ان کی اکثریت یہی شیاطین تھے، اور مشرکین کے جو سرغنہ جو لوگ تھے، مذہبی پیشوا، تو وہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر ان کے اوپر ہم ملائکہ نازل بھی کر دیتے، یعنی بفرض محال ایسا ہوتا، اور ان کے ساتھ مردے باتیں بھی کرتے، یعنی وہ اس طرح کے چونکہ اوٹ پٹانگ مطالبے کرتے تھے، حق کو عقل، فکر، شعور اور بصیرت کی بنیاد پر، برہان کی بنیاد پر تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے احمقانہ مطالبے کرتے تھے کہ ایسا ہو کہ فرشتے نازل ہوں اور مردے ہم سے باتیں کریں اور اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا اگر ایسا ہو جاتا، یا ہم نے سب کچھ ان کے سامنے محشور کر دیتے، تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ تو ان میں سے یہ جو اکثریت ہے یہ جاہد ہیں۔ تو اللہ کی مشیت کیا ہے ایمان لانے کے سلسلے میں، وہ متعدد دفعہ واضح کی، متعدد مقامات پر واضح کی جا چکی ہے کہ جو عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، جو اپنے آبا کے مذہب کو چھوڑتے ہیں، جو باطن کو اپنے قلب سے نکالتے ہیں اور پھر حق کا اتباع کرتے ہیں، صرف ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اور پھر اس کے لیے وہ جان، مال، سب کچھ اللہ کے ہاتھ پر بیچ دیتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں تب ان کو وہ ہدایت ملتی ہے، ایمان لانے والے، پھر اس کے بعد صالح عمل کرنے والے۔ اور یہ خود سرزمین عرب میں وہ جو مخالفین تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اسی طرح کے اعتراضات کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں چلتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا، فرشتہ کیوں نازل اس کے ساتھ نہیں ہوا کہ وہ اس کے ساتھ آگاہ کرنے والا ہوتا، یعنی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہوتی جو ان کے تصور میں تھی، کہ جو آدمیوں کی طرح نہ ہوتا، یا جو ان کے ذہنوں میں پیکر تھا اس طرح ہوتا تھا کہ ہم سمجھ جاتے کہ یہ آگاہ کرنے والا، یہ محمد رسول اللہ کی جو حقانیت ہے اس کی گواہی دے رہا ہے، تو پھر ہم مان لیتے۔ یا پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یعنی سونا چاندی جس کو وہ بڑی چیز سمجھتے تھے، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتے جس میں سے یہ کھاتا، یعنی کوئی غیر مافوق الفطرت کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ اور بلکہ یہ کہتے تھے یہ ظالم کہ یہ جو مومنین ہیں یہ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک رجلا مسحورا، یہ ایک جھوٹے اور پاگل آدمی کا اتباع کر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے۔ یعنی ان احمقوں اور ان جاہلوں کی نظر میں اگر وہ اس طرح کے کام محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کر کے دکھاتا، پھر وہ کہتے کہ یہ حق پر ہے، لیکن ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا تھا، انہوں نے اور سے اور مطالبات کرنے ہوتے، اور سے اور مطالبات، ایک مطالبہ پورا ہوتا پھر اور کرتے، وہ پورا ہوتا اور کرتے۔ یہ نفسیات ہوتی ہیں، ایک نئی ضد کر دیتے کہ ایسا کر کے دکھائیں، پھر وہ اگر ہو جاتا پھر ایسا کر کے دکھائیں، تب ہم سچ مانیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کبھی بھی کسی بھی دور میں حق کو حق ثابت کرنے کے لیے وہ عقل اور بصیرت اور فکر اور تدبر کو استعمال کرنے کی دعوت دی ہے، اور اسی بنیاد پر حق کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جب ان
اللہ رب کریم کی دی گئی صلاحیتوں کو بروکار نہ جائے۔ جب ایسے نشانیاں یا ایسے ثبوت یا ایسے مظاہر کا مطالبہ کیا جائے کہ جو اللہ رب کریم کے جو قوانین ہیں، کلمات ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کا اذن ہے، جو کلمات اللہ ہیں، سنت اللہ ہیں، اس کو توڑ کر، یعنی یہ کائنات اللہ وحدہ لا شریک کے کلمات کے مطابق چل رہے، یہ قانون خود اس نے بنائے ہیں، تو آدمی کی کیا اوقات ہے یا ساری دنیا کی کیا اوقات ہے کہ وہ رب سے یہ کہے معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ لوگوں کی ہماری مرضی کے اوپر وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی کرے۔ یہی حماقت ہے اور یہی جہالت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم جہنم کو اکثر جہنم میں وہ ہوں گے، جہنم کو ان لوگوں کی اکثریت سے بھر دیں گے جن و انس میں سے، جن کے قلوب تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں کہ جو جانور ہیں، کالانعام بل ہم اضل، کہ جو جانور بن کے اس سے بھی بدتر، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں۔ تو یہ جو کانوں سے سننا، آواز سننا نہیں، ہدایت کو کانوں کے راستے دن تک پہنچنے دینا، یہ سننا ہے، آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا نہیں، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا، غور و فکر کر کے یہ دیکھنا ہے۔ تو یہ جو سمجھنا ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق، اس کا یہ نظم اور اس کا یہ جو محیر نکون کارخانہ ہے، اس میں سے حقیقت تک پہنچنا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل رہا۔ اس کو اللہ رب کریم سننا، دیکھنا اور سمجھنا قرار دیتا ہے۔ یہ طبی طور پر آنکھ، کان، ناک ہونا، یہ سننا، دیکھنا یا سمجھنا نہیں ہے۔ اور اس سے حوالے سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول علیہ السلام کی، اور منہ مت موڑو کہ جو کچھ تمہیں سن رہے ہو، یعنی اللہ کی آیات اور حکمت جو سن رہے ہو اس سے روگردانی مت کرو، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ اب یہاں پر اب اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس سننے کو، کانوں سے سننے کو اللہ رب کریم سننا قرار نہیں دیتا۔ وہ جو سننا ہوتا ہے وہ دن کے کانوں سے سننا ہوتا ہے، کہ اس کی حقیقت کو، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنا، اس کے مقصد کو، اور اس کو اس طرح اس کی اطاعت کرنا جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے۔ تب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے سنا ہے اور اطاعت کی ہے۔ اور جو یہ تو بدترین مخلوق ہوتی ہے، بدترین خلائق ہوتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کہ جو ایک بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، اور جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو اب اللہ رب کریم نے جو گونگے اور بہرے ان کو کہا ہے کہ جو اس طرح بولنے سننے والوں کو نہیں، جو حق بیان نہیں کرتے وہ گونگے ہیں، اور جو حق کو سنتے اور سنتے نہیں ہیں، قلب میں اتارتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ بہرے ہیں۔ کیوں کہ یہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اگر ان کے درمیان خیر دیکھتا تو ضرور ان کو سنوا دیتا، اور ابھی اگر یہ سنتے ہیں تو اسے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، یعنی وہ جب دن کے کانوں سے سننا نہیں چاہتے، جب بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہتے، تو اللہ وحدہ لا شریک کو بھی کچھ غرض نہیں ہے۔ یہ تو جو طلب کرے گا، جد و جہد کرے گا، اور جو اس کے لیے جس طرح حق ہے اتنا کوشش کرے گا، وہ صرف حق کو پا سکتا ہے۔ اور ایمان والوں کے قبول کرو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکار رہا ہو، دعوت دے رہا ہو اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اسی کی طرف تم نے رجوع کرنا، اسی کی طرف تمہارا حشر ہوگا، تم نے محشور ہونا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے قرآن کریم کی صورت میں جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، تو یہ زندگی دینے والی
تعلیمات ہیں، زندگی دینے والی احکام ہیں اور مستقل اقدار ہیں جو مردہ قوموں کو، مردہ معاشروں کو، مردہ لوگوں کو از سر نو زندہ کر دیتی ہیں، اور وہ اس طرح طبی زندگی نہیں ہے، اس طبی طور پر جینا، سانس لینا، کھانا پینا، اس کو اللہ رب کریم تو مردہ قرار دیتے ہیں اگر وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا آدمی، اپنے رب کو، اس کائنات کو، انفس و آفاق کو نہیں سمجھتا، وہ اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ ایسے بندوں کو تو اللہ رب کریم مردہ قرار دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم زندگی دینے والی چیز ہے، تو اس کی طرف اللہ رب العزت اور اس کا رسول علیہ السلام دعوت دیتے تھے۔ اور یہ جو خیر کے الفاظ آئے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں وَلَوْ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر کو پائے گا تو یہ وہی خیر ہے جس کا پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ جو جنگی قیدی تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر تمہارے قلوب میں خیر ہوئی تو اللہ نے دیکھا کہ تمہارے قلوب میں خیر آ گئی ہے، یعنی اب تو تم جنگی قیدی ہو کر جب آئے ہو یا میدان جنگ میں آئے ہو تو تمہارے قلوب شر سے بھرے ہوئے تھے، فساد سے بھرے ہوئے تھے، ظلم سے بھرے ہوئے تھے اور شیطانیت سے بھرے ہوئے تھے، تو اگر ان کی جگہ تمہارا تغیر نفس ہو گیا، تم نے اللہ کی آیات کو سنا اور وہ اللہ کی آیات اور قرآن کریم تمہارے قلوب میں جاگزین ہو گیا، اتر گیا، بیٹھ گیا، اور تم قرآن کریم پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں تغیر نفس کیا، تو پھر اللہ رب کریم تمہیں اس سے زیادہ بہتر دے گا جو کچھ تم سے چھن چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس حوالے سے قرآن کریم کی، اور یہ اللہ رب کریم نے یہ جو فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو اس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ مس صرف جو مطہر ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، جن کے قلوب میں شرک ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن میں تکبر ہے، ہوائے نفس ہے، شہوات کے پجاری ہیں، قرآن سے وہ سنیں گے بھی صحیح، ان کی معنی بھی جانیں گے، بے شک عربی سمجھنے والے ہوں، سب کچھ جان لیں گے، لیکن قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، قرآن سے مس نہیں ہو سکتا جب تک کہ قلب مطہر نہ ہو، اور یہ جسمانی یا وضو یا غسل والی طہارت نہیں ہے، یہ قلب کی طہارت کی بات ہے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو کان لگا کر تیری بات سنتے ہیں، لیکن کیا تم ان کو سنا سکتے ہو؟ جو بہرے ہیں کہ جب وہ عقل استعمال نہیں کرتے، یہاں پھر اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ یہ کانوں سے سننا حق کو سننا نہیں ہوتا، دل کے کانوں سے سننا ہوتا ہے، اور اس پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے، تدبر کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کو اللہ رب کریم نے سننا قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان میں سے ایسے ہیں جو تیری طرف دیکھتے تو ہیں، تو کیا تم ان کو دکھا سکتے ہو، ہدایت دے سکتے ہو جو اندھے بنے ہوئے ہیں اگر وہ بصیرت نہیں رکھتے؟ تو آنکھ کا دیکھنا اللہ وحدہ شریک کے نزدیک کوئی دیکھنا نہیں ہے، کان کا سننا اس کو سننا قرار نہیں دیتے۔ اس طرح تو جانور بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، وہ بھی آوازیں نکالتے ہیں، ان کی اپنی اپنی بولی ہے۔ یہ جو آدمی حق کو نہیں سمجھتا، چونکہ اللہ رب کریم نے اس کو عقل، فکر، شعور دیا ہے، وہ ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، تو وہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جانور یا اس سے بدتر قرار دیا ہے۔ اور جہاں اس کی جو وضاحت مزید کر دی گئی کہ اگر اللہ وحدہ شریک کی مشیت ایسی ہوتی تو جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی تمام لوگ ایمان لے آتے اگر اللہ کی مشیت ہوتی ایسی، تو جبر کے ساتھ جس طرح دوسری مخلوقات اللہ وحدہ شریک کی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چل رہی ہیں، کوئی سر منہ انحراف نہیں کر سکتا اس راستے سے جس پر اللہ رب کریم نے ان کو چلا دیا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتا، ان حدود کو سرکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو ارادہ و اختیار ہی نہیں ہے، وہ اسی انداز سے، اسی حالت میں، اسی طریقے پر رہیں گی جس پر ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تمام لوگ ہدایت پر آ جاتے، کوئی سرکشی کر ہی نہ سکتا، کوئی ظلم، کوئی حدود شکنی، حدود فراموشی نہ کر سکتا، سب اللہ کی اطاعت کرتے، لیکن اللہ کی مشیت ایسی ہے نہیں، تو
کیا محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے کہ کیا تو لوگوں سے کرہن لوگوں کو ایمان پر لے آئے گا، یعنی لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے؟ یقیناً یہ ایک سوالیہ انداز ہے، استفہامیہ، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں، اللہ رب کریم چاہتا ہی نہیں ہے۔ جو ہدایت پر آنا چاہے وہ آئے اور اس کو اسی معیار پر آئے جس معیار سے پر آ کر ہدایت ملتی ہے، اسی طریقہ کار کے مطابق جو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ اور کوئی بھی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان پر تو رجس اللہ رب کریم ڈال دیتا ہے، نجاست، یعنی ابہام، اضطراب، ذہنی خدشات، بے یقینی، شکوک و شبہات، یہ سب رجس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کی پہچان یہی ہے کہ عقل استعمال نہیں کرتے، وہ جہالت میں ہوتے ہیں، وہ توہمات میں ہوتے ہیں، وہ اضطراب میں ہوتے ہیں، بے یقینی میں، ابہام، شکوک و شبہات میں ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو اللہ کے اذن کے ساتھ ایمان لانا، وہی ایمان لانا ہے کہ جو طریقہ اللہ رب کریم نے ایمان لانے کا ہے کہ عقل، فکر، شعور، بصیرت، وہی کی روشنی میں ان کو بروئے کار لانا اور پھر وہی کا اتباع کرنا، یہ ہے ایمان لانا۔ اور ایمان کے مطابق زندگی، اور اپنے ایمان کی تصدیق کرنا، عمل کے ذریعے اصل میں آدمی تصدیق کرتا ہے، عقل، فکر، شعور کے ذریعے ایمان لاتا ہے، پھر جب وہی کا اتباع کرتا ہے تو پھر وہ صادق ہوتا ہے کہ اس نے عمل کے ذریعے تصدیق کر دی اپنی دعوی ایمان کی۔ اور ایمان یہ معجزے دیکھ کر یا یہ آبا کے مذہب پر پیدائشی موروثی طور پر اسلام ہونا، اسلام کا اقرار کرنا، یا کلمہ پڑھ دینا، یا وضع قطع، یا جو بے روح اور مردہ شعائر، یہ نمازیں، روزے بس عادتاً کرتے رہنا، اس سے ایمان نہیں آتا، نہ بندہ اس سے مسلمان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، اور یہ سارے اللہ وحدہ لا شریک کی جو قدرت ہے، جو تخلیقات ہیں، جو سابقہ اقوام کے جو آثار قدیمہ سے ان کے جو نشانیاں ملتی ہیں، جو پورے انفس و آفاق میں اللہ وحدہ لا شریک کی آیات ہیں، ان سب کو اس نے کیا نہیں دیکھا کہ ان کے لیے کیا دل نہیں ہے کہ ان سے عقل سمجھے، یعنی کہ یہ جو سمجھنے کا عمل ہے نا، لہم قلوب یعقلون بہا، یہ قلب سے سمجھا جاتا ہے، اور ان کے لیے کان نہیں ہیں کہ وہ اس سے سنتے۔ لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو وحی کا اتباع نہیں کرتا، جو اس میں غور و فکر نہیں کرتا اور جاہلانہ آبا کے مذہب پر رہتا ہے، ان کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی آیات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہدایت ان کے قلوب میں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ اور جہنمیوں کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جو جہنم میں کی آگ میں جل رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل استعمال کرتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ یقیناً یہ جو سننا ہے یہ وہ سماعت نہیں ہے جس سے ہم سب لوگ کی جو سماعت ہے کہ ہم چیزوں کو سنتے ہیں، باتوں کو، آوازوں کو سنتے ہیں چیزوں کی، تو یہ وہ سماعت ہے جو وحی کو سننا ہے، جو اللہ کی وحی کو قلب کے اندر تک پہنچنے دینا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کے لیے طلب رکھنی ہے، اس کو اولین ترجیح پر رکھنا ہے۔ یہ ہے عقل کے ساتھ اس وحی کو سننا، دل کے کانوں سے، اور غور و فکر کرنا، اور پھر کائنات اور اپنے انفس و آفاق میں اور کائنات میں اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرنا۔ یہ سارا اللہ وحدہ لا شریک کا جو کارخانہ قدرت ہے، یہ سارا نظام ہے، تو یہ از خود پیدا نہیں ہوا، ایک مقصد کے لیے ہے، ایک نظم کے ساتھ ہے، اور اس پر اللہ وحدہ لا شریک کا مکمل اختیار و اقتدار ہے۔ تو یہ چند گوشے تھے، اب مزید بھی اس کے گوشے ہیں، تو ابھی چونکہ اس نشست میں وقت کی گنجائش ہے، مزید اس میں کچھ اور گوشوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ منافقین، کفار، مشرکین، مجرمین کی نفسیات و معاشرت اور ان کی شخصیت کے اور کون سے گوشے ہیں۔ تو مذہبی حوالے سے
یہ تو ان کے کردار، ضبط نفس، حدود شکنی اور بزدلی اور مختلف گوشے ان کے گزر چکے ہیں۔ تو مذہبی حوالے سے ان کے جو رویے ہوتے ہیں عقائد و عمل کے حساب سے، تو وہ یہ جہنم کا جو دروغہ ہوگا، یہ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی، یعنی تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا، ڈرانے والے نے، آگاہ کرنے والے نے اللہ کی آیات کے ساتھ؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس نذیر آیا تھا، یعنی آگاہ کرنے والا، لیکن ہم نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی، استغفر اللہ، اور تم بڑی گمراہی میں ہو، یعنی جو ایسا مانتے ہیں یا جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا ہے، تو یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو جو الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کی آیات آپ کے سامنے ان کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، تو ایک ایک آیت کو خود اللہ کی کتاب میں سے دیکھیں، غور و فکر کریں اور سمجھیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ناہے عمل، اگر آپ نے ایسا کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز اس چیز کا قوی امکان ہے کہ ہدایت آپ کے قلب میں اترے گی۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، لیکن آپ نے سننا گوارا ہی نہ کیا، اہمیت ہی نہ دی، دلچسپی ہی نہ دی، اہمیت ہی نہ دی، تو پھر یقیناً یہ تکذیب ہوگی اللہ کی آیات کی۔ اور آنے والے وقت میں، جو ابھی قیامت آئی نہیں ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو مکالمہ ڈائلاگ بتا دیا ہے جہنم کے دروغے اور جہنمیوں کے دوران، تو وہ یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہوگی، آنے والی ہے۔ اور یہ جو کافر ہوتے تھے، یہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام سے یہ جو جھگڑتے تھے، تو وہ باطن کے ساتھ، یعنی ان کے پاس چونکہ وحی کے علاوہ آباء و اجداد کے جو عقائد و نظریات ہوتے تھے، اعمال ہوتے تھے، وہ ان پر اصرار کرتے تھے، جو ان کے مذہبی پیشواؤں کا گڑھا ہوا مذہب ہوتا تھا اس پر چلنا چاہتے تھے، وہ وحی کے مقابلے میں لانا چاہتے تھے۔ تو اس روش کو اللہ رب کریم نے باطل قرار دیا ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ حق کو شکست دے دیں، کہ وہ جیت جائیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حق اور باطل میدان میں آئے ہوں اور باطل جیت گیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ اپنی تمام سازشیں اور ریشہ دوانیوں اور شرانگیزیوں اور ہر طرح کے منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود وہ ناکام ہوتے تھے اور شکست کھاتے تھے اور تباہی سے دوچار ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ کی آیات کو جو ان کو آگاہ کیا جا رہا ہوتا تھا، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اللہ کی آیات کے ساتھ اس کو یاد دہانی کرائی جائے، اور وہ ان سے اعراض برتے، اور جو کچھ اس نے اعمال کیے ہیں وہ ان کو فراموش کر دے، بھول جائے، یہ نہ دیکھے کہ وہ کتنی بڑی سرکشی اور جرم اور کتنا ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ مذہبی رویے ہوتے ہیں کفار، مشرکین، منافقین، فاسقین اور فاجر لوگوں کے۔ یہ ساری انسانی تاریخ میں یہی رہا ہے، اور آگے جو قیامت کے دن پھر وہی منظر اللہ رب کریم نے اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ان پر جب اللہ کی آیات قد کانت آیاتی تتنا علیکم، کہ تم پر میری آیات پڑھی جاتی تھی، لیکن تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، یعنی ان کو نہیں سنتے تھے، انکار کر دیتے تھے، رد کر دیتے تھے، اور تکبر کرتے ہوئے، اور تم بہی سامرن تہجرون، تم اس کو افسانہ گوئی کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، یعنی اوٹ پٹانگ باتیں۔ یہ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کی آیات بیان کر رہے ہیں، ان کا نبے نباب، اور یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ اس کے مقابلے میں احادیث اور روایات اور سنت کی باتیں، اور پھر کسی امام کی بات، خود ساختہ امام میں سے کسی اکابرین کی، کسی پیر کی، کسی صوفی کی، کسی کتاب کا حوالہ، یہ سارے تکبر ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کے سامنے اس طرح کی آگے اور باتیں کرتے ہیں اوٹ پٹانگ، اپنی گھڑی ہوئی، آدمیوں کی لکھی ہوئی، آدمیوں کے بیان کی ہوئی وہی باتیں ہے۔ حق قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی آیات حق ہیں، اور یہی قرآن کریم ہی حق ہے۔ جو وہی اس قرآن کریم سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ اپنے اپنے دور میں حق تھی،
وحی کا سرچشمہ اور وحی کی حقیقت اور ماہیت ایک ہی رہی ہے ساری انسانی تاریخ میں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ جو شیاطین ہوتے تھے وہ اس میں رد و بدل کر دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، کتمان کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ تو اب جس وحی کا جو یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وحی ہے اللہ کی، وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یقیناً اس وقت جب انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو وحی انہوں نے تعلیمات دی، جس پر عمل کیا، وہ 100% یہی قرآن کی وحی تھی، ان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن اب قرآن کریم مہیمن ہے اور سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی وحی کا نچوڑ بھی اس کے اندر ہے۔ تو جو قرآن کے مقابلے میں کوئی اور باتیں لے کر آتا ہے، چاہے ان کا کوئی بھی ان پر نیبند لگا ہوا، ان کو نام کوئی بھی دیا گیا ہو، وہ تمام کے تمام یہی قصے کہانی ہے، افسانہ گوئی ہے، آدمیوں کی باتیں ہیں۔ خالق کے کلام میں وحدہ لا شریک، رب کے لیسا کمثلہ ہی، جس طرح وہ بے مثل ہے اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کوئی آدمیوں کی بات، آدمیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، گھڑی ہوئی، چاہے اس کو کوئی بھی نام دیا جائے، تو یہی افسانہ گوئی ہے اور یہی وہ لوگ کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہی جہنم میں جائیں گے۔ کہ اللہ کی آیات، جب اللہ کی آیات بیان کی جائیں تو اس کے بعد صرف سجدہ کرنا ہوتا ہے، ہر آیت پر تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمان لایا ہوں، اس حکم پر، اس آیت پر، اس فیصلے پر، اور اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میری زندگی میں پوری طرح میں اس پر کاربند رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے قرآن کریم پر سجدہ کرنا، قرآن کریم کی اللہ کی آیات سن کر، اور جو اس کے مقابلے میں جھگڑے کے لیے، حیل و حجت کے لیے، بحث مباحثے کے لیے جو اور الٹی سیدھی باتیں لے آتے ہیں، جہالت پر مبنی، یا وہ تقلید مقلدانہ ذہنیت سے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے تھے، یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جنہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی آیات تو تمہارے سامنے موجود تھی، لیکن تم اس سے روگردانی کر رہے تھے، الٹے پاؤں جا رہے تھے، اور افسانہ گوئی کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، تکبر کرتے ہوئے۔ یہی تکبر ہے۔ اور جو اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، اس کو پیٹھ پھیرتا ہے اس سے، تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے لیے جو معیشت ہے وہ جان شکن ہوتی ہے، وہ اعصاب شکن اور مشکل معیشت میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اندھا ہوگا۔ تو یقیناً یہ جو اندھا پن ہے، جو وہ دنیا میں چونکہ اندھا بنا ہوتا ہے اس لیے، اور قیامت کے دن وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں۔ وہ چونکہ انہی آنکھوں کو، جو ظاہری بصارت ہے، جو پیشانی پر آنکھیں لگی ہوئی، انہی کو بصیرت سمجھتا تھا۔ تو اللہ رب کریم فرمائے گا کہ تمہارے سامنے میری آیات آتی تھی اور تم اس کو فراموش کر دیتے تھے، تو آج تمہیں بھی فراموش کر دیا گیا ہے۔ یا جس طرح وہ دہری یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے نادین جو ہوتے تھے کہ یہ تو ہماری جو زندگی ہے، یہ تو بس ہم اس میں اسی دنیا میں جو دنیاوی یعنی زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے، اور زمانہ ہی ہمیں، زمانے کی یعنی کہ ہماری حقیقت جو ہے یہ اسی مادی زندگی کی ہے، اس سے آگے کچھ بھی ہے، یہ جو دنیاوی حیات ہے۔ اور وما یہلک الدہر، یہ زمانہ حوادث سے زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو اس سے من میں کوئی علم نہیں ہے، وہ بس ظن و تخمین پر چل رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی تھی تو ان کی جو حجت اور موقف اور جھگڑا یہ ہوتا تھا کہ پھر ہمارے آبا و اجداد کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی جو وحی میں بیان کیا جاتا ہے کہ تمہیں از سر نو زندہ کیا جائے گا اور تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جزا و سزا، تو وہ اس کو، جو کائنات کے نظام کو، اس کو دیکھو جس طرح یہ چل رہا ہے، تو اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے آبا و اجداد کو لے کر آؤ۔ پھر یہ وہی وہ جاہلانہ مطالبات والا کہ کوئی ایسی مافوق الفطرت کام کر کے دکھاؤ، معجزہ کر کے دکھاؤ جس سے ہم تمہاری صداقت کو تسلیم کر لیں۔
اور یہی چیز جو عرب کو اللہ رب کریم کہہ رہے تھے، جو مخاطبین تھے جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، کہ کیا تم فکر نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ تمہارا یہ جو صاحب ہے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام، جس پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہے، یہ کوئی پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، یہ تو تمہیں آگاہ کرنے والا ہے، جو کھلے الفاظ میں، دو ٹوک انداز میں تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو اللہ رب کریم نے میں جو یہ ساری ملکیت اسی کی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم ہے، تو اور جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے سب اسی کے امر کے ساتھ، اور اسی کی قوت، اور اسی کے جو علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے تو ان کو شریک بنایا ہوا تھا، کیا انہوں نے ان کو شریک بنا رکھا ہے کہ جو کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود تخلیق کی گئے ہیں، اور یہ تو ان کی جن کو ان لوگوں نے شرکا بنا رکھا ہے، جن کی بات مان رہے ہیں۔ اصل میں شریک وہ ہوتا ہے جس کی آدمی اللہ کے علاوہ بات مان لے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، یا اس سے پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ السلام جتنے تھے، یا انبیاء علیہ السلام کے جو متبعین تھے رضوان اللہ علیہم، وہ تو صرف اور صرف اللہ کی جو وحی تھی اس کا اتباع کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دوسرے لوگوں کی باتیں جن کو وہ مانتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں، وہی ان کے شریک ہیں۔ چاہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بات پر جو اس سے منسوب کی گئی ہے، یہ جو حدیثوں میں لکھی گئی ہے، یا روایات میں، یا سنت میں، کہ میں تو اس پر عمل کروں گا، تو اور کہتا ہے کہ قرآن پر بھی عمل کروں گا، اس پر بھی، تو اس نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو شریک ٹھہرا دیا اللہ کے ساتھ، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے تھے، وہ تو اللہ کے کو اپنا معبود، اپنا رب، اپنا الہ قرار دے چکے تھے، کہ وہ اللہ کی وحی کا اتباع کرتے تھے۔ تو صرف اسی کا رب، الہ اور معبود اللہ ہے، جو قرآن کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرتا۔ پھر جو کہتا ہے کہ میں فلاں امام کی فقہ کو بھی مانوں گا، تو وہ اس امام کو بھی ساتھ شریک بنا دیتا ہے۔ جو کہتا ہے میں فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں جو اکابرین ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صوفیاء ہیں، ان کی باتوں کو بھی مانوں گا، تو وہ سارے کے سارے، پھر قرآن سے وہ انکار نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے ساتھ ان سب کو شریک بنا دیتا ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک کے کلام قرآن مجید کے علاوہ ایک لفظ کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے قرآن کے علاوہ، کسی کتاب پر، اور نہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا الہ اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہم محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب جو باتیں جتنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں بھی ان کی کسی ذاتی بات کو نہ مانتے، اور یقیناً محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین اپنی پوری زندگی میں انہوں نے وحی کے علاوہ، قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں کہا ہوگا یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ میرا ذاتی بات ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کو مانو، نہیں۔ وہ صرف اور صرف خود وحی کا اتباع کرتے تھے، اور وحی پر عمل درآمد کے لیے مشاورت کر کے دین میں وحی کے اتباع کے لیے حکمت عملی بناتے تھے، عرف بناتے تھے، اس کے مطابق سب چل رہے ہوتے تھے۔ تو ہر دور کے انسان کو اسی طریقے پر، اسی پیٹرن پر، اسی انداز سے وحی کا اتباع کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنانا۔ لیکن لوگ جو نسل در نسل صدیوں سے شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، اور یقیناً محمد رسول اللہ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتا تھا، تو ان کو شریک کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور وہ کسی کی نصرت نہیں کر سکتے تھے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور یقیناً محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی کسی کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ تو خود اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق
ان کو جو نفع ضرر پہنچتا تھا، خود اس کے آگے اسی طرح ہی وہ پابند تھے، بے بس تھے جس طرح تمام انسان ہیں، اور بلکہ جن کو یہ اپنا شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ معاذ اللہ، وہ تو اپنی بھی نصرت نہیں کر سکتے، یعنی وہ بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے کلمات کے مطابق ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی جن کی بات مانتے ہیں، جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن پر انحصار کرتے ہیں، تو وہ تو انہی کی طرح عباد ہیں، تو پھر ان کو پکاریں، اور اگر وہ تاکہ وہ تمہاری بات قبول کریں، یعنی تمہارا مقصد پورا کریں، اگر تم سچے ہو تو، اور یقیناً نہیں کر سکتے یہ جتنی قبروں والوں کو، اور حتیٰ کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، جو دعا کی جاتی ہے، یا قبروں پر دعا کی جاتی ہے، یا اس سے وہ نتائج نہیں ملتے، کیونکہ وہ تو بندے ہیں، اور وہ بھی جو مردہ ہیں، تو وہ کیا سن نہیں سکتے، تو پورا کرنا تو الگ بات ہے۔ اور ایسے لوگ جو کہ وہی لوگ اللہ کی نصرت کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ جن پر جو اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم، وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے، تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خصوصاً منافقین تھے اس کے حوالے سے، کہ ان کو اللہ کا نازل کردہ قرآن کریم ان پر ناگوار گزرتا تھا، پھر وہ بظاہر جو بھی اعمال کر رہے ہوتے تھے، جو صلاۃ ہو گیا، یا دیگر احکام، یا شعائر دین کے، یا پھر انفاق ہو گیا، یا ٹوٹے دن سے وہ جو جہاد میں چلے جاتے تھے کبھی کبھی، وہ سب ضائع ہو جانے والے اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی وحی قرآن کریم سے کراہت محسوس کرتے تھے۔ تو اس کا ہر انسان خود اپنے قلب میں دیکھ سکتا ہے کہ اس کا قلب کس چیز سے مطمئن ہوتا ہے، کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، کس سے شرح صدر ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی آیات سے ہوتی ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر اللہ کی آیات پر اس کے چہرے پر شکن آ جاتی ہے، ناگواری ہوتی ہے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کوئی احادیث کا، کوئی روایات اور سنت کا، اور دیگر اماموں کی بات، یا فقہ کی بات، یا فلاں بزرگوں کے اقوال، یا فلاں کتاب اس کی بات ہو، پھر وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ یقیناً مشرک ہیں۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کے عبد ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، انہی پر عمل کرتے ہیں، اور انہی پر مطمئن ہیں، اور انہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل کر کے خوش ہوتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کسی بھی اور چیز کو شامل کرنے کا، وہی مشرک ہیں۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے گرد و پیش کی بستیاں تباہ کر دی گئی ہیں، تو پھر جن کو وہ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرباناً آلہتاً الہ بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جو جھوٹ کھڑا ہوا تھا، اور وہ افتراء کرتے تھے۔ تو یہ اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جن کی بات، پہلے بھی اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ جن کی بات مانی جا رہی ہوتی ہے، جن کی طرف رجوع کیا جا رہا ہوتا ہے، وہی اصل میں الہ ہوتے ہیں، وہی الہ ہوتا ہے اگر ایک ہے تو۔ اگر بہت سارے، ایک بندہ ہے، میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی ذاتی بات مانتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، اس کو دین سمجھتا ہوں، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا رب، اپنا الہ، اپنا عباد، اپنا معبود بنا لیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کے جو احبار و رہبان تھے، وہ بھی یہ کام کر چکے تھے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کوئی بھی ایسی بات تسلیم نہیں کرتے جو محمد رسول اللہ سے منسوب کی گئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں تھے، تو وہ الگ سے محمد رسول اللہ سے قطع تعلق کر کے الگ سے قرآن کا اتباع نہیں کر سکتے تھے، اور وہ مومن نہ رہتے، وہ منافق ہو جاتے تھے ان کی زندگی میں۔ اب بعد میں آنے والوں نے کیوں؟ کہ اس وقت محمد رسول اللہ نے ہی قرآن کا اتباع کرنا تھا، خود بھی اور سب لوگوں کو بھی چلانا تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اللہ کا انتخاب تھا۔ منافقین نے، مسجد زرار والوں نے یہی کیا، تو وہ منافق ہو گئے۔
لیکن بعد میں آنے والوں نے انہی مسجد ضرار والوں نے ابتدا کی، اور بعد میں آنے والوں نے اس کو پھیلایا کہ قرآن کے علاوہ اور باتیں گھڑ گھڑ کے پھیلا کے لوگوں میں مشہور کی، اور ان کو حدیث، سنت اور روایات کا نام دیا، اور بعد میں پھر 200-250 سال بعد ان کو محدثین نے آ کر کتابی شکل دے دی، اور وہ حدیث بن گئی، اور بقیہ کا پھر جو 1000 سالہ مذہب ہے جس پر چلا جا رہا ہے اور جو پھیلتا جا رہا ہے آکاش بین کی طرح، یہ اس سارے کی بنیاد پھر انہی حدیثوں پر ہے۔ یہ ہے وہ مذہب جو مسجد زرار والوں نے بنایا تھا، منافقین نے، اور آج تک صدیوں سے یہ اس کو اسلام سمجھ کر مسلمان قوم اپنا رہی ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو اللہ کی کتاب قرآن کریم میں ہے، اور جس پر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور والذین آمنوا معہ رضوان اللہ علیہم امن پیرا رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کے علاوہ اور اولیاء بناتے ہیں تو وہ ان کی عبادت اس لیے پہلے اس کے لیے آلہات کا لفظ ہے، اور یہاں پھر ان کی عبادت کا لفظ ہے کہ وہ ان کی اب جس کی بھی آپ بات مانتے ہیں، آپ وہی آپ کا معبود ہے، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، چاہے وہ کوئی امام ہو یا کوئی خود ساختہ بزرگ ہو اکابرین میں سے، جس کی بھی بات مانی جا رہی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اپنی زبان سے کہی ہے، وہ اللہ کی آیات نہیں ہیں، تو اس کا الہ بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے۔ تو یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ خالص دین اللہ کے لیے، کہ صرف اللہ کی آیات قرآن کریم کا اتباع کیا جائے، ہر چیز سے برات اختیار کر کے۔ تو یہ جو کہتے تھے اس وقت بھی، یہ کام تو ساری انسانی تاریخ میں چلتا آ رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے، یعنی اس کی باتیں اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ جو جھوٹے ہیں، کافر ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی جو اللہ کے ساتھ کوئی اور انداز اللہ بنا دیتا ہے، کوئی شرکا بنا دیتا ہے، ان کی باتیں مان رہا ہوتا ہے، کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میں اللہ کے قرب کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے اور کافر ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرائے ہوئے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا اتباع کرنے کے لیے، وحی کا اتباع کرنے کے لیے، قرآن کریم کے اتباع کے لیے کسی اور شخصیت کا حوالہ، کسی اور شخصیت کا قول و فعل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ بھی شامل کیا گیا، کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی بشر کی بات، چاہے اس کو عنوان کوئی بھی دیا گیا ہو، حدیث کا، روایت کا، فقہ کا، تصوف کا، شریعت کا، کوئی بھی جو آدمی کی بات ہوگی، اس کو اگر اللہ کی آیات کے ساتھ شامل کیا گیا تو یہی شرک ہوگا، اور یہی ہمیشہ یہ کہا جائے کہ یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، یہ تو فلاں نے کہا ہے، بڑے بزرگ تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، بڑے فقہ کے ماہر تھے، جو کچھ بھی تھے، لیکن اگر ان کی بات مانی جا رہی ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، ان کو بھی بندہ شامل کرتا ہے، نہیں چھوڑنا چاہتا، تو وہی ہے جو جھوٹا ہے، جو کافر ہے، جو تکذیب کرنے والا ہے، جو مشرک ہے قرآن کی نظام میں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جن کو تم اپنے بزام خیش، جن کو تم شریک بناتے ہو، تو ان کو پکارو، اور وہ کوئی تمہیں کسی زر سے، کسی بھی جو تمہیں کوئی نقصان ہے، وہ تمہیں اس سے بچا نہیں سکتے ضرر رسانی سے، تو اور نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کشف الضر کا لفظ ہے قرآن کریم میں، کہ وہ کوئی تمہاری مشکل آسان نہیں کر سکتے، تمہیں کسی ضرر سے بچا نہیں سکتے، نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ دعوت دیتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، وہ تو خود رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ اقرب ہو جائے،
اور وہ رب کی رحمت کے منتظر ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے کا خوف رکھتے ہیں۔ جہاں ایک وضاحت یہ پہلے بھی ایک مقام پر آ چکی ہے لیکن دوبارہ اس کو دہرا دینا ضروری ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جن کو دوسرے لوگ یعنی مشرک جن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جس کو بھی شریک ٹھہرایا جائے تو شریک ٹھہرانے والے تو جہنمی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر انہوں نے اللہ کے صالح بندوں کو، جس طرح جو یہود و نصارہ تھے تو انہوں نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا، یا اور اس طرح یہود میں بھی تھا، تو جنہوں نے اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ جھوٹ کھاڑ کے، مومنین کے ساتھ، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ جھوٹ کھاڑ کے، ان سے چیزیں منسوب کر کے ان کو ماننا شروع کر دیا، تو وہ جو صالح بندے ہوں گے انہوں نے تو، ان کا رب تو اللہ تھا، وہ تو صرف وہی کا اتباع کرتے تھے، ان کا الہ بھی اللہ تھا، ان کا معبود بھی اللہ تھا، تو وہ تو جنتی ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے ان سے باتیں منسوب کر کے لکھی گھڑی یا ان کو ان پر عمل کیا، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ ایک تو یہ مشرکین ہوں گے جہاں پر جن کو شریک ٹھہرایا گیا ہے وہ عباد اللہ الصالحین ہوں گے، انبیاء اور رسول ہوں گے، تو وہ تو جہنمی، وہ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام تو جنتی ہوں گے کیونکہ ان کا رب اللہ تھا، الہ اللہ تھا اور ان کا معبود اللہ تھا، جبکہ یہ جو مشرکین تھے یہ جہنمی ہوں گے۔ ایک یہ صورت ہوگی، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو شریک ٹھہرایا گیا تھا وہ خود بھی وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ خود بھی شخصیت پرستی میں تھے، وہ خود بھی مشرک تھے، وہ خود بھی آدمیوں کی باتوں کا، بشر کی باتوں کا اتباع کرتے تھے، اور لوگوں نے ان کو بڑے مقام اور مناصب اور بڑے درجات دے رکھے تھے کہ یہ تو بڑے بزرگ ہیں، صوفی ہیں، پیر ہیں، فقی ہیں، بڑے امام ہیں، یا جو کچھ بھی تھے، تو وہ خود بھی مشرک تھے اور ان کے جو ان کو شریک بنانے والے وہ بھی مشرک تھے، تو یہ دونوں جہنمی ہوں گے اس صورت میں۔ تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج کی اس نشست کو یہاں تک پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور آج جن اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا جو لب لباب یا خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ آیات ہیں سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 249، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 8، سورۃ النساء آیت نمبر 81، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 12، سورۃ الشعراء آیت نمبر 116، سورۃ الشورى آیت نمبر 42، پہلی ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 116، یہ دوسری ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 42، سورۃ الحجر آیت نمبر 7، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 11، سورۃ الانعام آیت نمبر 111، سورۃ الفرقان آیت نمبر 7-8، سورۃ الاعراف آیت نمبر 189، سورۃ الانفال آیت نمبر 70، سورۃ الانفال آیات نمبر 20 سے 24، سورۃ یونس آیت نمبر 42-43، سورۃ یونس آیت نمبر 90 اور 100، سورۃ الحج آیت نمبر 46، سورۃ الملک آیت نمبر 10، اور اس کے علاوہ سورۃ الملک آیت نمبر 9، سورۃ الکہف آیت نمبر 56-57، سورۃ المومنون آیت نمبر 66-67، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 126، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24-25، سورۃ الاعراف آیت نمبر 184-185، سورۃ الاعراف آیت نمبر 191 سے 194 تک، سورۃ محمد آیت نمبر 9، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 28، سورۃ الزمر آیت نمبر 30، اور سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57۔ یہ تھی آج کی جن آیات کا ایک لب لباب یا خلاصہ یا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی مزید جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اگلی نشست تک والسلام علی من اتبع